बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, 9 नवंबर हमें एक बहुत अजीम इंसान की याद दिलाती है। 9 नवंबर को फ़िलसूफ़ शर्क़, शायर मशरिक़, मुसव्विर पाकिस्तान हज़रत अल्लामा इक़बाल इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। इक़बाल क्या थे? मुसलमानों के लिए क्या किया उन्होंने? पाकिस्तान की तामीर के लिए क्या किया? इक़बाल पर चंद अव्वलीन किताबों में से एक किताब फ़िक्र इक़बाल में इक़बाल के लिए चंद नज़में लिखी गईं। वो बड़ी जामे थीं। उनमें से एक नज़म के 2 या 3 अशआर में जो इक़बाल की तस्वीर खींची गई वो आपको सुनाता हूँ और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अक़वाम हो जिस बांग से बेदार वो पैगाम, इंसान हो मए इश्क से सरशार वो पैगाम, हो बार अमानत से गरां बार वो पैगाम, हर रूह हकीकत से हो दो चार वो पैगाम, वो जोश के इंसान उभर जाते हैं जिससे, खोटे भी खरे बन के निखर जाते हैं जिससे। इक़बाल के हवाले से कहा गया। पाकिस्तानी कौम के लिए तो इक़बाल की हैसियत मेमार कौम की है। इक़बाल के पैगाम पर गुफ्तगू के लिए, इक़बाल की फ़िक्र से आशनाई के लिए इस वक्त मैं यूँ कहूँगा कि दौरे हाजिर में इक़बाल शनासों में सफ़े अव्वल के, बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा पहली शख्सियत इस वक्त हमारे साथ दुनिया उर्दू अदब के दौरे हाजिर की सबसे बड़ी शख्सियत भी इन्हें कहा गया। हमारी खुशकिस्मती, सच टीवी के नाज़रीन की खुशकिस्मती, इस वक्त हमारे साथ जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब मौजूद हैं। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, शायर हैं, अदीब हैं और इक़बाल के हवाले से तो आप बहुत से मानी में एक अथॉरिटी हैं। जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब, बहुत खुशी हो रही है कि आपसे हम फैज़याब हो रहे हैं और वो भी इक़बाल के हवाले से। फ़िक्र इक़बाल को अगर आप, ज़ाहिर है चंद जुमलों में तो सुमाया नहीं जा सकता, लेकिन पैगाम के आगाज़ और तमहीद के तौर पर फ़िक्र इक़बाल को अगर चंद जुमलों में आप समोएं तो कैसे समोएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहद एहसानमंद हूँ आपकी मोहब्बत का कि आपने मैं इक़बाल का एक अदना न्याज़मंद और तालिब इल्म, और इक़बाल का जैसा कि आपने अपने इब्तिदाइये में फ़रमाया, वो एक मुफ़क्किर हैं, वो एक शायर हैं, वो एक फ़लसफ़ी हैं, वो एक मुस्लिह हैं, सियासतदान हैं, और ये तमाम शख्सियतें अपनी जामियत के साथ एक वजूद में जी मौजूद हैं। तो आप ये सब वजूद की ये जितनी सतहें हैं, जितनी शक्लें हैं, ये सब मिलकर एक कुल बनाती हैं। बिल्कुल। तो अगर आप देखेंगे कि उन्होंने तसव्वुर पाकिस्तान का आपने ज़िक्र किया, तो सब लोग ये जानते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान के बाद उनकी फ़िक्र और इस्लाम को जदीद तक़ाज़ों से हम आहंग करने के हवाले से, और सबसे बड़ी बात यह है कि असर हाज़िर में जो बुनियादी सवालात ज़माने ने उछाले थे, उनके जवाबात फ़राहम करने के हवाले से जितने बड़े शख्स के तौर पर वो सामने आते हैं, कोई दूसरा आदमी 20वीं सदी में उनके नाम के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। वो फ़लसफ़ी होने के सबब से जो नज़रियाती बुनियादें हैं, फ़लसफ़ियाना बुनियादें हैं, उस पर भी उन्होंने गुफ्तगू फरमाई है। जो जिस सियासी बसीरत का मुज़ाहरा उन्होंने आलम इस्लाम की सूरत को और दुनिया की बदलती हुई सूरत हाल में किया, और मग़रिब के उठाए हुए सवालों के जवाबात देने की कोशिश की, और आजकल बड़ा ज़ोर दिया जाता है मशरिक़ व मग़रिब के तसादुम का, उसके सिलसिले में भी उन्होंने दो टूक लफ्ज़ों में जो मशरिक़ है उसकी भी निशानदही और तर्जुमानी की, और जो मग़रिब है उसकी भी तर्जुमानी की, और कहा कि मशरिक़ व मग़रिब में कि मुकालमा होना चाहिए, और मशरिक़ से हो बेज़ार न मग़रिब से हज़र कर। तो यानी दोनों को, और ज़ाहिर है कि वो मग़रिब को शायद ही कोई और मुस्लिम ऐसा जानता हो जैसा इक़बाल जानते थे। फिर देखिए, उनको कुल्लियत में देखा जाना चाहिए। रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम,
یہ جو لفظ ہے ریکنسٹرکشن اور ریفارمیشن میں ایک فرق ہوتا ہے. ریکنسٹرکشن معنی ہوتا ہے بالکل دوبارہ سر نو کسی چیز پر نظر کرنا اور اس کو سنبھالنا. تو ریلیجیس تھاٹ کے سلسلے میں یہ جو تجدد کی کوشش اور جو اس کو نئے خطوط پر استوار کرنے کی ضرورت پر اقبال نے جیسا زور دیا، میں سمجھتا ہوں کہ صدیوں میں یہ کام نہیں ہوا تھا. اسی لیے انہیں تو ایون ایران میں بھی اور امت مسلمہ کے دوسرے حصے میں ایک مجتہد مانا جاتا ہے بلا شبہ. اور دیکھیے انہوں نے فارسی میں لکھا. فارسی میں انہوں نے اس لیے لکھا کہ اس زمانے کے افغانستان میں اور ایران میں اور جو آج کل جس ماورا النہر وسط ایشیا کے جو ممالک ہیں اس میں فارسی سمجھی جاتی تھی. اور اس زمانے میں بر صغیر پاک و ہند میں بھی جو طبقہ تھا وہ فارسی سے آگاہ تھا. چنانچہ 60% ان کا جو کلام ہے وہ فارسی میں ہے اور 40% اردو میں. دوسری بات، ان کے خیالات ان کے خطوط میں بکھرے ہوئے ہیں، اور یعنی جو خیالات ہیں کہیں ان کی شاعرانہ تفسیر بیان کی گئی. بار بار وہ کہتے ہیں کہ ہم شاعر نہ کہو اور ہمیں کہ ناقہ بے زمام رہا. ہمارا تو کام یہ تھا کہ نغمہ کجا و من کجا ساز سخن بہانۂ سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام رہا. میں نے تو بس ایک کام کیا کہ جو ادھر ادھر منتشر لوگ تھے. اب ہم لوگ ان پہ جتنی بھی گفتگو کریں اس کے لیے گھنٹوں کافی ہیں. سید صاحب، میں ایک گزارش آپ سے کروں کہ جب اقبال نے اپنی شاعری کا سفر شروع کیا اس وقت عالم اسلام کی حالت بہت دگرگوں تھی. کوئی بھی ایسا ملک نہیں تھا جو صحیح معنی میں جسے آپ آزاد کہہ سکیں. چنانچہ انہوں نے بہت دردمندی سے اس پہ توجہ دی. اور خاص طور پہ جو غلامانہ ذہنیت انسان میں جو اپروچ پیدا کرتی ہے اس کا بہت جی ہاں ان کو احساس تھا ان کو اس بات کا. چنانچہ انہوں نے کہیں لکھا بھی کہ چشم فرانسیس بھی دیکھ چکی انقلاب، اس نے نہ چھوڑ دگرگوں کیا مغربیوں کا جہاں. ملت رومی نجات کوہنہ پرستی سے بیر، لذت تجدید سے وہ بھی ہوئی پھر جواں. دیکھ چکا المنی شورش دین کنشت، اس نے نہ چھوڑے کہیں عہد کوہن کے نشان. جو کنشت کی انقلاب فرانس کی طرف اور یعنی جو جرمنی میں جو مارٹن لوتھر کی جو احیاء کی جو تحریک تھی اس کی طرف، اور دوسرے یہ کہ روح مسلمہ میں ہے آج وہی انقلاب. راز خدائی ہے یہ کہہ نہیں سکتی زباں، دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا. گنبد نیلوفری رنگ بدلتا ہے کیا. اب سید صاحب رنگ بدلا. وہ اقبال نے وہاں بھی کہا نا مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نمود اس کی کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے. تو اس دور میں وہ تلاش کے سفر میں امت مسلمہ کی صحیح جس کو کہتے ہیں رہنمائی اور بیداری کا کام کیا اقبال نے. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. اب کیا ہوا کہ دیکھیے اس وقت عالم اسلام میں 57 اسلامی ملک موجود ہیں، مگر بدقسمتی سے صورتحال ویسی کی ویسی ہے. اب میں آج سویرے جب آپ نے مجھے یاد فرمایا تو میں ایک ایسے سوچ رہا تھا کہ بیچتا ہے ہاشمی ناموں سے دین مصطفیٰ، خاک و خوں میں مل رہا ہے ترکمان سخت کوش. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو شاہی ہے اس وقت بھی وہ سامراج کے ساتھ ہے اور ناموس دین مصطفیٰ کو فروخت کرنے کے لیے آمادہ نظر آتی ہے. ایک صدی پہلے کے اشعار ایسے لگتا ہے، بلکہ جب آپ نے فرمایا میں بھی کچھ ایسا کلام دیکھ رہا تھا تو اس میں اقبال نے سوریہ یعنی شام کا ذکر بڑے درد کے ساتھ کیا. تو وہ جو جب شعر میں نے پڑھا جس میں سوریہ کا ذکر ہے تو مجھے ایسے لگا جیسے اقبال نے شعر کل کہا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جیسے مغربی سامراج نے اور اس کے یعنی امریکہ اور اس کے ہواری بھی اور یہ جو ہمارے نام نہاد مسلم حکمران نے، ان سب نے الا
ایران اور ترکی، ان سب نے ان کا ساتھ دیا، اور کیا کیا ہو رہا. تو ایک تو یہ، دوسری بات یہ کہ انہوں نے اجتہاد پر زور دیا. سب سے بڑی ریکنسٹرکشن کی جو بعض باتیں ہیں جو فلسفیانہ ہیں اور انٹیوشن کی بات ہے، سورس آف نالج کی بات ہے، اور جو مباحث ہیں توحید کے اور دوسرے، مگر جو شاید اگر مجھ سے آپ کہیں کہ وہ بنیادی بات اس کی کیا ہے تو وہ ہے اجتہاد. بالکل. اچھا، اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ تقلید کا ذکر انہوں نے کیا. خود اقبال ظاہر ہے کہ مقلد تھے، اور اپنے وصیت نامے میں انہوں نے اس کا اظہار کیا، مگر جو ان کا نقطہ نظر تھا، میں بالکل ایک بہت ہی اختلافی شاید بات متنازع ہو سکتی ہے، لیکن کیا ہے کہ اس سے اعتراض کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ وحدت مسلمین کا بڑا نعرہ لگایا جاتا ہے. وحدت مسلمین کے سلسلے میں کوئی دوسرا آدمی عالم اسلام میں دور تک علماء میں بھی نظر نہیں آتا جتنا وحدت المسلمین کے حوالے سے کلام اقبال اور اقبال کی فکر نظر آتی ہے. ابھی آپ دیکھیے، اقبال پر سب سے زیادہ کام مسلم دنیا میں ایسے ملک بھی ہیں جہاں اقبال بین ہیں، جہاں ان پر پابندی لگی ہے. جاوید اقبال صاحب مرحوم مغفور یہ فرمایا کرتے تھے کہ سعودی عرب میں ریکنسٹرکشن پر پابندی ہے. میں نے خود ہی سنا ہے ان سے. اچھا، لیکن آپ دیکھیے اقبال پر سب سے زیادہ کام جو ہوا ہے وہ فارسی میں ہوا ہے. آپ ملک الشعراء بہار کے زمانے سے لے کر اور اب حداد عادل تک، بقائے مکان اور خود آیت اللہ العظمیٰ رہبر معظم جو ہیں ان کی کتاب ستارے بلند شب، اور پھر ڈاکٹر علی شریعتی کی کتاب ماؤ اقبال، اور ان کی جو سب سے بڑی کتاب ہے فاطمہ است، وہ اگر آپ غور سے ملاحظہ فرمائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ساری کی ساری اقبال کی مثنوی جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی پر ہے، اس کا ایک طرح سے دیباچہ ہے ایک طرح سے. بلکہ آغا مطہری کی جو کتاب ہے عدل الہی، جی ہاں، اس عدل میں بھی الہی ان کا میں بےحد اچھا. پھر بقائے مکان، اور بہت اچھا اور مسلسل کام ان کے اوپر ہو رہا ہے. اور ان یعنی مجھے اتفاق ہوا ہے ان کی فارسی کتابیں دیکھنے کا. اسی طریقے سے اس وقت جو دو آدمی ترجمان سمجھے جا رہے ہیں مغرب میں اقبال یعنی عالم اسلام کے، یا جلال الدین محمد رومی بلخی، اور یا ذات گرامی ہے علامہ محمد اقبال کی. اچھا، یہ دونوں شاعر جو ہیں، اچھا ان کو کہا جاتا ہے اقبال کو کہ وہ تصوف کے بہت خلاف تھے. یہ بات بھی واضح کرنا چاہیے کہ بھئی تصوف کے وہ خلاف آدمی کیا ہو سکتا ہے جو رومی کو مرشد سمجھ رہا ہو. اچھا، خود یعنی حضرت داتا گنج بخش کے بارے میں انہوں نے جو لفظ استعمال کیے کہ سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر حرم، اور انہوں نے پہلا تخم سجدہ بزمین ہند انہوں نے کاشت کیا، اور تو جن کو داتا گنج بخش. اچھا، اور بھی جہاں بھی ذکر آیا ہے رومی کے بارے میں اقبال نے کہا کہ میں دنیا کو رومی کی، ایسے اشعار ہیں جن کا معنی یہ بنتا ہے کہ میں دنیا کو رومی کی آنکھ سے دیکھتا ہوں. جی ہاں، بالکل. تو یہ تو تصوف کے رہبانیت والے حصے سے وہ اختلاف کرتے تھے. رومی کا ایک شعر ہے، خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، یہاں واضح ہے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. جی ہاں، حرکت، قیام، اقدام، تحریک، یعنی جمود نہیں، سکوت نہیں، وہ تصوف رہبانیت والا وہ نہیں. بلکہ آپ نے دیکھا بہت مشہور شعر ہے رومی کا کہ شیر خدا اور اس میں دستانہ معزوست اور انسانہ معزوست. تو اقبال نے اس کے بارے میں شعر لکھا کہ بابن میں آ کے مسلک شبیرہ معزوست، بے شک اور کیا کہ تیر و سنان و خنجر و شمشیرہ معزوست.
بامن میا کہ مسلک شبیر کہ، اور جیسے آپ نے مصرع پڑھا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، تو سرمایہ شبیری، میراث مسلمانی، میراث مسلمانی، سرمایہ شبیری. سرمایہ شبیری کیا ہے؟ قیام ہے ظلم کے خلاف، عوامر. اور یعنی اقبال جو ہے وہ آج بھی مسلمانوں کے دل میں عشق اور حرارت پیدا کرتا ہے. جناب افتخار عاری صاحب، موضوع اتنے زیادہ ہیں کہ میرا تو جی چاہتا ہے کہ کاش کہ ہم ایک سیریز کریں اور اقبال کی ایک ایک چیز کو، جیسے عشق ہے، جیسے خودی ہے، جیسے عقل ہے، جیسے اجتہاد ہے، ان سب پہ بات ہو. کاش کہ یہ ہمارا خواب شرمندہ تعبیر ہو اور آپ راضی ہوں اور ہم ہر موضوع پہ ایک سیریز کریں. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع جو ہم نے رکھا تھا، اقبال میں تو پھر بندہ ڈوب جاتا ہے کہ اس میں کس موضوع پہ بات ہو، کہ اقبال کی فکر اقبال اور دور حاضر. اور دور حاضر کو ظاہر ہے اس کی جو تشکیل ہے وہ نوجوان کرتے ہیں. تو اگر اس کو کہہ لیں اقبال، پیغام اقبال اور نوجوان، یا پیغام اقبال اور فکر حاضر، تو ایک ہی بات ہے. نوجوان کے لیے اقبال کا کیا پیغام ہے؟ جو ایک تو سیدھا انہوں نے نسل نو سے خطاب اپنے لیے بنیادی ان کے موضوعات میں ہے. بالکل. ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جہاں جہاں انہوں نے جاوید اقبال سے خطاب کیا ہے وہ دراصل کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ، نئے صبح و شام پیدا کر، اور میرا طریق فقیری نہیں، امیری نہیں، غریبی نہیں، فقیری ہے، خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر، اٹھانا شیشہ گران فرہنگ کے احسان، دیار ہند سے مینا و جام پیدا کر، ہے نا. تو یہ سارا کا سارا جو ہے وہ سب، اور اٹھ کے خورشید کا سامان سفر تازہ کریں، نفس سوختہ شام و سحر تازہ کریں. اچھا، دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ جو ہمارے نوجوان بالکل مغرب سے مروب ہیں، تو ان کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اقبال نے اپنی تمام جوانی کے دن عین جوانی میں انہوں نے برطانیہ میں گزارے اور جرمنی میں گزارے. انہوں نے مغرب کے بارے میں سنا نہیں تھا. صحیح بات ہے، بالکل صحیح ہے. انہوں نے وہاں تعلیم حاصل کی تھی، ان کے اداروں میں پڑھا تھا، ان کے اساتذہ سے پڑھا تھا. انہوں نے مغرب کے فلسفے کو کسی اور دوسرے مسلم دنیا کے مفکر نے اس طریقے سے نہیں سمجھا تھا جیسے اقبال نے سمجھا تھا. اور اس کا جو نقد انہوں نے کیا، چاہے وہ نیتشے ہوں، چاہے وہ کارل مارکس ہوں، چاہے وہ ہیگل ہوں، چاہے وہ برگسا ہوں، ان سب وہ اس قدر صاحب مطالعہ آدمی تھے کہ ان کی بیماری کے زمانے میں آؤسپینسکی کی کتاب آئی، یعنی سمجھیے 38-36 کو اس زمانے میں بہت بیماری کے زمانے، اور اس نے گرجیف کے بارے میں اور تصوف کے بعض امور پہ گفتگو کی تھی. تو علامہ نے وہ کتاب تک پڑھی تھی. ایک اور بات آپ سے میں کہوں جو نوجوانوں کو دیکھنا چاہیے، ان کے مثالیے کیا کیا ہیں. ہاں، بڑی اہم بات، بہت اہم بات. آپ یہ دیکھیے کہ کوئی اور شاعر، چاہے وہ ہومر ہوں، چاہے وہ دانتے ہوں، گویٹے ہوں، ملٹن ہوں، کسی شاعر کے یہاں رجال کی اتنی تعداد نہیں ملے گی جتنی اقبال کے یہاں ہے. اور اقبال کے رجال میں شعراء بھی ہیں، فلسفی بھی ہیں، فقراء بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، سب طرح کی شخصیتیں ہیں. لیکن بنیادی بات انہوں نے ایک کہی ہے جو آپ کے چینل سے ضرور بار بار اس کا ذکر ہونا چاہیے. اقبال نے ایک بات یہ کہی کہ میں نے زندگی میں کوئی بات ایسی نہیں کہی جو کتاب الہی سے مختلف ہو. اور یہ بات فرمائی کہ اگر میں نے کتاب الہی سے کوئی مختلف
بات کی ہو تو روز حشر مجھ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قدم بوسی کے شرف سے محروم کر دیا جائے. حالانکہ اقبال کے لیے تو ذات رسول یعنی وہ اس قدر ان کو تیقن تھا کہ جو وہ اچھا یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی بات کہی اور جو آپ کے نقطہ نظر سے ایسی ہو کہ بھئی اس پہ آپ محل نظر ہو، لیکن ان کے نقطہ نظر سے ابھی آپ دیکھیے ان کے مثالیے ہیں. جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو انہوں نے خواتین کا مثالیہ قرار دیا، اب یہ بات کہی نہیں جاتی، کھل کر نہیں کہی جاتی. کوئی شخص جس نے بھی وہ نظم مثنوی پڑھی ہو اس کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ پوری مثنوی حدیث قصہ کی تفسیر میں لکھی گئی. حدیث قصہ کیا ہے؟ حدیث قصہ میں آپ جانتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے، امام نے اس کا ذکر فرمایا ہے، اور جابر نے جس طرح سے ذکر کیا ہے آپ پڑھتے ہیں اس کو، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا اور یہ ان کے شوہر اور یہ ان کے والد اور یہ ان کے بچے، بالکل یہی 3 نسبتیں اقبال نے بیان فرمائی. اور انہی 3 نسبتوں میں کیا کیا کہ اس کا اسٹرکچر بنایا کہ 2 مصروں میں نبی کریم، 2 شعروں میں امیر المومنین اور 2 شعروں میں امام حسن علیہ السلام اور 2 شعروں میں امام حسین علیہ السلام. مگر اس کے بعد ایک شخصیت ایسی ہے کہ جو وہ خود کیا ہیں، یعنی یہ نسبتیں بھی ہیں مگر فاطمہ جو ہیں وہ یہودی کے ہاتھ اپنی محتاج کی مدد کرنے کے لیے اپنی چادر فروخت کر دیتی ہیں. فاطمہ کیا ہیں کہ سجدہ اعوذ بالن بے نیاز، کہ وہ رات بھر نماز پڑھتی ہیں، قرآن حکیم کی تلاوت کرتی ہیں، اور سجدہ اعوذ بالن بے نیاز اشک افشندہ زمان نماز، اور کیا کہ ان کے اشک جو ہیں وہ جبریل لے جاتے ہیں اور رشتہ آئین حق زنجیر پاپا سے فرمانے جناب مصطفیٰ. وہ عظیم مصرے ہیں دونوں فنی اعتبار سے. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو طریقہ ہے مثالیہ بنانے کا، یعنی کیا مثالیے ہیں ان کے؟ مثالیہ امیر المومنین ان کے مثالیے ہیں. نعرہ حیدر نوائے بوذر است، نعرہ حیدر نوائے بوذر است، گرچہ از حلقے بلال و قمبر است. تو اگر آپ جانیں کہ بلال کون ہیں، قمبر کون ہیں، بوذر کون ہیں، حیدر کا نعرہ کیا ہے، تو آپ کی سمجھ میں اقبال بہتر آ جائیں گے. میں آج کل انتہا پسندی اور دہشت گردی اور کبھی کابل میں کبھی ہمارے خود وطن عزیز میں یہ سب قصہ ہوتا ہے، اور یہ جو مذہبی انتہا پسندی، میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑا شعر آپ پورے ادب میں نظر نہیں آتا مجھے. یہی شیخ حرم ہے، یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوذر و دلق اویس و چادر زہرا. میں سمجھتا ہوں کہ گلی میں بوذر اور دلق اویس اور چادر زہرا کی تفسیر کے لیے دفتر چاہیے. اور جو لوگ اسلامی تاریخ کو جانتے ہیں وہ بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے اقبال کے مثالیے کون ہیں اور کس. یعنی براہ راست آپ مسلم اول شاہ مردہ علی تو الگ بات ہے، یا اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر وہ الگ بات ہے. میں یہ جو ادھر ادھر اشارے مصروں میں ملتے ہیں جو بے شمار ہیں جی، کہ ایک حسین بھی نہیں قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے یہی ہے نا اس وقت بھی یہی ہے نا، بالکل یہی قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہیں تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ایک مصرع جو ہے وہ دفتر کے دفتر چاہیے. وہی اچھا جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ مثالیے بھی وہی ہیں اور جس کو کہتے ہیں حوالے بھی وہی ہیں. آج بھی دجلہ و فرات کی بات ہو رہی ہے، آج بھی سیریا کی بات ہو رہی ہے، آج بھی یمن کی. اچھا آپ دیکھیں یہ جو شہر ہوتے ہیں، یہ جو واقعات ہوتے ہیں، یہ ایک علامت ہوتے ہیں
ہند کے ساحل سے لے کے تا خاک کاشغر جو ہے یہ ایک علامت ہے کہ یعنی تمام مسلم ملک، اب اس وقت 57 مسلم ملک ہیں، جی جی 57 مسلم ملک ہیں، اور آپ یہ دیکھیے کہ تمام ملکوں کے لوگوں کی نظر امریکہ کے انتخابات پر لگی ہوئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ کون آئے گا، جو اگر وہ آ گیا تو اندیشے کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے تو وگرنہ دنیا میں انتخابات کہاں نہیں ہوتے ہیں. اچھا، یہیں سے اقبال کی ایک اور چیز کی طرف ہم یعنی مڑتے ہیں. آپ نے بڑا بجا ارشاد فرمایا، پہلے بھی یہی تھا ابھی بھی یہی ہے کہ دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں. اقبال نے کیا اسی سے خودی کا تصور بلند نہیں کیا کہ بھئی دوسروں کی طرف کیوں دیکھتے ہو، خود اعتمادی اپنے میں پیدا کرو؟ دیکھیے خودی کے معنی میں بہت وسعت ہے، وسعت بھی ہے، اور اس کی تفسیر میں بہت ٹھوکریں کھائی ہیں. خودی جو ہے وہ انا نہیں ہے، خودی جو ہے خودی انسان کا وہ جوہر ہے جس میں ترقی ہوتی جائے، ارتقا ہوتا جائے تو انسان بلندی کی طرف چلا جاتا ہے، اور یہی خودی اس کو انسان کامل کی طرف لے جاتی ہے. سر بنیادی طور پر تو یہ اپنی صلاحیتوں پہ اعتماد کا نام اپنی ہے نا، بجائے اس کے کہ پر دوسروں کی طرف دیکھیں. جی ہاں اپنے آپ کو اس قدر مستحکم کرنا، اپنے آپ کو بے نیاز کرنا، اپنے آپ کو، اور اس سے بہت سے اچھا یہ چیزیں کیسے پیدا ہوتی ہیں، خودی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ خودی فخر سے مثلا پیدا ہوتی ہے، قناعت سے پیدا ہوتی ہے، قیام سے پیدا ہوتی ہے، تحرک سے پیدا ہوتی ہے، اور اپنی شخصیت کے پہچاننے سے. مثلا بار بار اپنی خودی پہچان کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو، یعنی جس کو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اپنی قوتوں کو، اپنی توانائیوں کو، اپنے جوہر کو، اپنے اصل کو، اور اپنی اصل قوت جو ہے آپ کی. اچھا جب آپ اپنی قوت کو جب پہچان لیتے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو ملت میں گم کر دیتے ہیں، ایک اجتماع میں گم کر دیتے ہیں، وہاں سے پھر گویا بے خودی، اور وہ وہاں سے آپ دوبارہ ملت مسلمہ کی اجتماعی خودی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور تب آپ اس دنیا کو تبدیل کر سکتے ہیں، اپنے حالات کو تبدیل کر سکتے ہیں، اور قسمت کو تبدیل کر دیتے ہیں. اور یہی دیکھیے بہت پرانا راسخ العقیدہ ہو گیا تھا یہ تصور کے جبر اور اختیار، اور یہ اقبال نے تو اسے ایسا واضح کر دیا، واضح. اے خدائے کن فکا مجھ کو نہ تھا آدم سے بیر، اے خدائے کن فکا مجھ کو نہ تھا آدم سے بیر، ہائے وہ زندانی نزدیک و دور و دیر و زود، حرف استقبال تیرے سامنے ممکن نہ تھا، ہاں مگر میری مشیت میں نہ تھا تیرا سجود. تو کب کھلا تجھ پر یہ راز، انکار سے پہلے کہ بعد ہے تیری تجلی سے کمالات وجود، پستی ہمت نے سکھلائی ہے. یہ کیا اسے کہہ رہا ہے میری قسمت میں نہ تھا تیرا سجود، دے رہا ہے اپنی آزادی کو مجبوری کا نام. ظالم اپنے شعلہ سوزاں کو خود کہتا ہے دور، یعنی وہ آزاد ہے. صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پابگل بھی ہے. تو یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے آپ کو بعض چیزیں ہیں جو آپ وہ جو ایک ہے نا پہلا مصرع شاید آگے پیچھے ہے کہ ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. یہ تو، اور وہ کہ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے تو یہ تو پابند. بالکل واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے ایک خاص حد میں، اور اس میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اچھا یہ جو نوجوانوں کے لیے خاص طور پر جو جمود کا شکار ہیں یا انہیں آگے کچھ نظر نہیں آ رہا، اقبال کا خودی کا پیغام اور تغیر، یہ مجھے تو باہم بہت ایک ہی جس کو کہتے ہیں نا سلسلے کی دو کڑیاں معلوم ہوتی ہیں. جب وہ کہتے ہیں کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، یہیں سے پھر وہ تغیر اور وہ جو حرکت ہے وہ پیدا ہوتی ہے. جی ہاں، اب آپ دیکھیے اس وقت میں بہت ہی اس میں آزردگی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان دنوں سوشل میڈیا پر جو دو لوگ بہت معتوب ہیں، قائد کے خلاف بات ہوتی ہے اور
اقبال کے خلاف بات ہوتی ہے. جی جی بالکل. اچھا کیا ہے کہ اقبال کی تفہیم نہیں ہو پا رہی. جب آپ اقبال کو پڑھیں گے نہیں تو تفہیم کیسے ہوگی؟ بالکل صحیح. پڑھیں گے نہیں اس لیے نہیں آپ کی سمجھ میں آتا کہ آپ کو فارسی نہیں آتی. جی اور اب تو وہ اردو بھی اب نہیں آپ آتی. کو وہ اردو بھی نہیں آتی جو اقبال کی اردو ہے، تو آپ کو نہ اردو سمجھ میں آتی ہے، نہ اقبال سمجھ میں آتا ہے، نہ اس کی فکر سمجھ میں آتی ہے. ابھی آپ بار بار جس طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ جو چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے آدمی اس کا مخالف ہو جاتا ہے. صحیح. امیر المومنین نے فرمایا کہ لوگ دشمن ہو جاتے ہیں اس لیے کہ وہ واقف نہیں ہوتے، واقف نہیں ہوتے. واقف نہیں ہوتے. اچھا نوجوانوں کو ان کی فکر پہنچائی نہیں جا رہی. وہ ہمارے ضمیع جعفری صاحب نے کہا تھا کہ ہم کیا ایک سال میں بس مجلس اقبال کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو کرتے ہیں وہ قوال کرتے ہیں. یعنی ہم نے ان کو یعنی بالکل قوالی میں بھی ہو، محفل سما میں بھی وہ گائے جائیں، ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. مگر فکر اقبال کو نچلی سطح سے عام کرنے کی ضرورت ہے، نصابی سطح سے عام کرنے کی ضرورت ہے. اور تبھی اچھا دیکھیے بہت سی متعدد نظمیں ہیں اقبال کی جو نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے ہیں، اور وہ بھی کردار سازی کی نظمیں ہیں. اسی کو آگے بڑھا کر بتدریج آپ ایسا مواد تیار کر سکتے ہیں بآسانی. اور جو سب سے بڑی بات جو میں نے شروع میں کہی تھی، آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام جمود ہے ان اصولوں میں، تو اقبال نے واضح آپ سے کہا ہے کہ آپ اجتہاد کیجئے. جہاں آپ کو الجھن ہے آپ اس پہ غور کیجئے اور اجتہاد کیجئے. اور انہوں نے ایک بہت بڑی بات کہی اپنے زمانے میں، جبکہ یعنی جیسے بزرگ جو تھے شیخ محمد عبدہو اور رشید رضا اور جمال الدین افغانی اور ضیاء گوکلب، ان لوگوں نے یہ بات اپنے اپنے طور پر کہی تھی کہ تقلید نے جمود پیدا کر دیا ہے عالم اسلام میں. اس بات کی ضرورت ہے کہ اس میں اجتہاد کیا جائے. اور اقبال نے اس سے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور کہا کہ اسمبلیوں کو اس بات کا حق دیا جانا چاہیے کہ وہ اجتہاد کر سکیں، کیونکہ وہ کولیکٹیو وزڈم، روحانی جمہوریت کا تصور جو ہے، اسپریچول ڈیموکریسی کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. بدقسمتی یہ ہے کہ 1938 میں اقبال رخصت ہوئے. اب اگر آپ غور فرمائیے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ غلام ہندوستان میں انہوں نے کچھ تصورات پیش کیے تھے، تو آزادی کے بعد ان تصورات کی روشنی میں کام آگے بڑھنا چاہیے تھا. اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے وہ انہی کے مشورے یعنی انہی کے نظریات کی روشنی میں قائم کی گئی، مگر کیا وہ ان اجتہادات جس کی طرف اشارہ کیا تھا وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار ہو کے رہ گئی ہے اور اس میں کام نہیں ہو رہا. اس پہ جیسے میں نے عرض کیا ابھی تو بہت باتیں ہیں جو رہ گئیں، لیکن اشارہ ہو رہا ہے کہ وقت ختم ہو گیا. کاش کہ کوئی ایسا ہمارا پلان بنے انشاءاللہ کہ اقبال کی ان چیزوں پر ایک ایک پروگرام، اور آپ کی جو شخصیت ہے اس سے ہمیں یہ فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے کہ ان تمام چیزوں پر کم از کم ایک ایک پروگرام ریکارڈ میں رہ جائے، بلکہ شاید بعد میں کتابی شکل میں بھی آئے. جو آپ اقبال کی تفہیم کرتے ہیں وہ ہمارے نوجوانوں تک پہنچے. میں بہت شکر گزار ہوں جناب افتخار علی. میں احسان مند ہوں کہ آپ نے آج کے دن مجھے شریک گفتگو فرما کر بہت ہی مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں اس قابل ہو سکا کہ اقبال کی باتیں پیش کر سکوں. ناظرین گرامی، اور خاص طور پر ہمارے نوجوانوں، اقبال نے خود کہا تھا کہ خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے. نوجوانوں کے متعلق، اجتہاد سے متعلق، حرکت سے متعلق، ترقی سے متعلق، اپنی تقدیر خود بنانے سے متعلق، زمانے پہ چھا جانے سے متعلق، اور پھر خاص طور پر جو فلسفہ شرق ہے اور پھر اس میں اسلامی تعلیمات ہیں، قرآن کی تعلیمات ہیں، اس کے حوالے سے اقبال کا کلام اور اقبال کے فکر بہت انمول ہے، ہماری ترقی کے لیے بہت ضروری ہے. خدا کرے ہم سب اور پھر خاص طور پر نوجوان اقبال کے کلام کو پڑھیں، سمجھیں. یہ انسان کی روح کو بھی تازہ کرے گا. اقبال کا کلام انسان میں ایک ایسا عشق اور سرمستی اور ایک ایسی روح پرور کیفیت پیدا کرتا ہے کہ ایک دفعہ اقبال کے کلام کو پڑھنے کی لذت ہم میں آ جائے، ہم کبھی فکر اقبال کو
نہیں بھولیں گے۔ خدا کرے یہ پیغام ہمیں یاد رہے۔ اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔